बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गर्मा गर्मी सिर्फ ज़बानी कलामी थी, नौबत हाथापाई तक नहीं पहुंची, क्योंकि आजकल तो जो हाथापाई है ये भी बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। शायद आपको पता चल गया हो कि लद्दाख के करीब भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान एक हाथापाई हुई है, और इस हाथापाई में ही भारतीय फ़ौज का एक कर्नल और दो फौजी जवान जो हैं वो मारे गए हैं। ऑफिशियल वर्शन के मुताबिक तो सिर्फ 3 भारतीय फ़ौज मारे गए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ये बता रहा है कि यह तादाद ज़्यादा भी है। कुछ इतलात के मुताबिक मारे जाने वालों की तादाद 1 दर्जन के करीब है, और 34 के करीब इंडियन फ़ौजी जो हैं वो मिसिंग भी हैं। ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल हमें बता रही है कि एक तरफ हिंदुस्तान जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को बहुत गर्म किया हुआ है, और दूसरी तरफ उसे जो चीनी फ़ौज के ठुड्डे हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पड़ रहे हैं, और उसका गुस्सा वो पाकिस्तान पे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन को जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं इस पर एक बात नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि बहस हो रही है कि लाहौर के लोग कितने जाहिल हैं और कितने जाहिल नहीं हैं। तो इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, और कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे, लेकिन आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया स्काइप पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं और रुकन कौमी असम्बली। मोहतरमा नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं। शफकत महमूद साहब, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की सियासत पर बात करूँ, मैं आपको एक बड़ी मारूफ इंडियन सहाफ़ी हैं निरुपमा सुब्रमण्यन, आप इनको ज़ाती तौर पर जानते भी हैं, ये पाकिस्तान में भी रही हैं और अब इंडियन एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं। तो जो आज चीनी फ़ौज के ठुड्डों से जो 3 इंडियन फ़ौजी मारे गए हैं, उस पर निरुपमा ने कहा है कि अ हॉट लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान, अ हॉट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, टेंशंस विद नेपाल, अ मिफ्ट बांग्लादेश ओवर CAA, नॉट ऑन द टेबल इन अफगानिस्तान, हाउ डिड वी गेट हेयर। यानी कि वो कह रही हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अपने तमाम हमसायों के साथ बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, और हमें इस मोड़ पर किसने पहुँचाया। तो ये सूरत हाल है शफकत साहब। लेकिन हम आज कौमी असम्बली के इजलास में देख रहे थे कि इन मामलात पे कोई बात नहीं हुई। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बहुत एक दूसरे के साथ कुश्ती के मूड में थी। अच्छा हुआ है हाथापाई नहीं हुई। आपको लगता नहीं है कि ये जो हमारी सरहदों की सूरत हाल है, कम अज़ कम इस पे हुकूमत और अपोजिशन को एक मौक़िफ़ रखना चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ एक होना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये एक है भी, क्योंकि सियासत में अपोजिशन गवर्नमेंट जो है उनमें आपस में तलब कलामियाँ भी होती हैं, सख्ती भी होती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी होते हैं। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वहाँ पे आती है जहाँ पे जो कौमी मफाद के मामलात हों, अगर उसमें हम इकट्ठे ना हों तो फिर नेचुरली वो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई इम्तिहान पाकिस्तान पे आया और उसके लिए ना सिर्फ कि हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार है, बट सारी कौम जो है वो एक ही होगी। लेकिन ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हामिद, के जो जिस तरीके से मोदी ने अंदरूनी तौर पे एक खलफिशार पैदा किया है और अपने मुल्क को अंदरूनी तौर पे तकसीम किया है, उसके साथ साथ ये उनकी कोई जो जहनीत है वो उसका ये भी जो निरुपमा ने लिखा है ये भी उसका एक शाखसाना है कि सारे मुल्क जो इर्द गिर्द हैं उनके सब के साथ लड़ाई है। पाकिस्तान के साथ हर मौका जो है वो कोशिश करते हैं देखने का कि जी यहाँ पे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। जिस तरह कश्मीरियों के साथ बर्बरियत की जा रही है, मतलब है कि जालमाना होने की आखिरी हद है, फस्तायत की आखिरी हद है। लेकिन चीन के साथ उन्होंने यही करने की कोशिश की, और अपनी जो कंट्रोल लाइन है उसके आगे बढ़े तो फिर उनको उसका जवाब मिला। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही खतरनाक आदमी है जो कि इस वक्त हिंदुस्तान पे विराजमान है, और इससे सबको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, और सारे जो उसके नेबर्स हैं और बाकी जो हैं और चीन भी, इन सब को मिल के सोचना पड़ेगा कि ये किस किस्म का शख्स है और ये कहाँ कहाँ तबाही फैला सकता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, एक तरफ तो हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, दूसरा जो दिल्ली में पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है, घेरा डाला हुआ है वहाँ पे जो हमारा हाई कमीशन है। आप ये नहीं समझते कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने कश्मीर में किया, तो हमने अपना सिर्फ हाई कमिश्नर बुला लिया था, अब
ہمیں چاہیے کہ وہاں سے ہم اپنے مزید سفارتکار بلا لیں اور فی الحال اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو فریز کر دیں؟ دیکھیں، ہم اپنے سفارتکار انڈیا کی اس موو کے نتیجے میں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، یا ہم چائنا کے ٹھڈوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو لیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح سے جو اس کی یعنی پالیسی ہے، یا وہ جس طرح سے چاہتا ہے کہ دوسرے ایشوز ڈسکس ہوتے رہیں. آج ہم جو ہے یہ کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی انہوں نے افغانستان میں یہ کر دیا، کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دہلی میں ہمارے سفارتکاروں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، کبھی ہم جو ہے وہ پھر دل کا جو ہے وہ زخم جو ہے اسے بجھانے کے لیے چائنا کے ٹھڈوں کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. لیکن جو ظلم اس نے کیا ہے کشمیر میں، بلکہ اس وقت بھی کر رہا ہے، کیا اس کے متعلق ہمیں اب کبھی جو ہے کبھی خیال آیا؟ کبھی بھی یعنی انڈیا کی یہ سٹیٹڈ اور کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ اٹھائے رکھتا ہے تاکہ کشمیر کے اوپر بات نہ ہو. کشمیر کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کے اوپر نہ پاکستان بات کرے نہ دنیا بات کرے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. آج دنیا میں بھی جب پاکستان نہیں کر رہا، ہماری حکومت نہیں کر رہی، تو پھر دنیا میں کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر صاحب نے بات تو کی ہے، آج انہوں نے بات کی، لیکن کشمیر کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے. نہیں بڑی نہیں کی. میں شفقت صاحب، میں وہاں پہ موجود تھا جو انہوں نے بات کی ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیے انہی دونوں پوائنٹس کو انہوں نے کلیریفائی کیا. اچھا، اور یہ اس طرح کے ایسے پوائنٹس ہیں کہ کشمیر کے اوپر نہ بات ہو، نہ جو ہے وہ کشمیر کے ظلم کے اوپر بات ہو. اب چائنا سے ہم انہیں مار پڑوا رہے ہیں، چائنا سے ٹھڈے پڑوا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہی ہم راضی ہو رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات ہوئی میرا خیال ہے ناز بلوچ صاحبہ اسی پہ کمنٹ کر لیں. قومی یکجہتی کے کی بات کریں. اچھا، اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ کہ آج کچھ سوالات اٹھائے گئے، تو ڈپٹی سپیکر نے پہلے کلیریفائی کی اس پہ پوزیشن، ایک انہوں نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد جو وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے اس پہ میں ناز بلوچ صاحبہ سے بات کرتا ہوں، لیکن سنیں کہ آج کیا بات ہوئی. اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وزیر خارجہ کو ایٹریبیوٹ ہے، وزیر سائنس ٹیکنالوجی کو ایٹریبیوٹڈ ہے، اور وزیر اعظم کو بھی ایٹریبیوٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ ان دونوں ایشوز کے اوپر حکومت کا موقف یہاں پہ آنا چاہیے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، ہم سب کا دل جو ہے وہ قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اسرائیل کو ملک نہیں سمجھتا، اس کو ایک قابض سمجھتا ہے. ہمارے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہیں وہ، اور پوری جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے پوری قوم سے بلکہ اس ہاؤس کے تحت یہ وعدہ ہے. پاکستان کہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہا. میں واضح طور پر کیٹیگوریکلی ہاؤس یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی ناز بلوچ صاحبہ، تو جو خواجہ صاحب نے ہندوستان کے والے سے بات کی تھی کہ اس کو پرماننٹ ممبرشپ مل رہی ہے سیکورٹی کونسل کی، اس کی بھی وضاحت کی شاہ ملک قریشی صاحب نے. آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے؟ دیکھیں، یہ کچھ بیانات 2-3 دن سے منسوخ کیے جا رہے تھے اور چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ وزیر خارجہ کے نام سے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آج ایوان میں، پارلیمنٹ میں، جو سب سے ایک بڑا فورم ہے ہمارے ملک کا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی. اور کلیئرٹی کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ وزیر خارجہ خود آئے اور انہوں نے اس کو اپنی سٹیٹمنٹ کی، انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیزیں منسوخ کی جا رہی ہیں یہ انہوں نے سٹیٹمنٹس نہیں کہے، کیونکہ اس سے بہت تشویش کی لہر پھیل رہی تھی، اور بہت ہی یہ سیریس اور بہت ہی سینسٹیو قسم کے معاملات ہیں. ان معاملات کے اوپر جو ہے ایک دم سے اچانک سے اگر ایک فیلر چھوڑ دیا جائے اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں آئیں تو ڈیفینیٹلی تشویش ہوتی ہے. اور بہت خوش آئند بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آج واضح طور پر اپنی بات پر جو پاکستان کا ایک عملی اور ایک پالیسی، جو ایک
سٹانس ہے اس سٹانس کو دوبارہ انہوں نے جو ہے اجاگر کرتے ہوئے اسی کے اوپر دوبارہ انہوں نے سٹریس دیتے ہوئے بات کی کہ ہم اسرائیل کے اوپر کسی قسم کی جو ہے کوئی بات نہ ہو رہی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو فلسطین پہ ہمارا جو پوزیشننگ ہے وہ پوزیشننگ ہماری بالکل واضح اور قائم ہے۔ میں سمجھتی ہوں میں ایز اے گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کی اس بات کو۔ اور انہوں نے ایک اور انفارمیشن بھی دی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ غیر مستقل ممبر بننے جا رہا ہے سلامتی کونسل کا، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ دیکھیں اب اور اگر وہ انہوں نے یہ بھی کسی بتایا بھی کہ بات 25-26 میں بننے کے لیے ہم نے لابی شروع کر دی۔ دیکھیں اب اگر ان میں سے جو کہی گئی پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے جو باتیں کی وہ پوری قوم کے سامنے ریکارڈ ہو چکی ہیں، اگر ان باتوں سے یہ پھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد قوم کو یہ جواب دہ ہوں۔ اچھا، اس میں جی شفقت صاحب اس پہ ذرا کمنٹ کریں آپ۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کے بارے میں ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے اپنا ذہن صاف کر دینا چاہیے۔ پہلی بات، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ہندوستان کی بربریت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہندوستان کی جارحیت ہے اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہر پاکستانی فلسطین کے ساتھ ہوگا۔ ہر پاکستانی جو ہے جہاں بھی پسے ہوئے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ طے کر لیں تو اس پہ سیاست کرنے کی ضرورت پھر کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا دو تین چیزیں جس پہ میں وضاحت کر دوں۔ یہ جو سیکورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے یہ روٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے 2 سال کے لیے، اور یہ روٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ریجن کے لوگ ہیں، مطلب ایشیا پیسیفک یا سب کانٹیننٹ کی ساؤتھ ایشیا کی اپنی سیٹ، تو وہ روٹیٹ ہوتی ہے۔ پاکستان 7 دفعہ رہا ہے نان پرماننٹ ممبر اس کا، اور وہ بغیر کسی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ وہ ایک روٹین کے مطابق ہوتا ہے۔ پاکستان 7 دفعہ ممبر رہا ہے سیکورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ، انڈیا 7 دفعہ ممبر رہا ہے نان پرماننٹ۔ تو یہ کوئی اگر آپ سیاست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو بھی لوگ ذرا بھی جن کو سمجھ ہے فارن پالیسی کی اور ان چیزوں کی اور the way UN سسٹم ورکس، ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی محب وطنی پہ شک کرنے کا، یا کشمیر سے جو ہم سب کو ایک بہت ایک دلی لگاؤ ہے جس کا جو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہر پاکستانی حکومت جس موقع جہاں ملے گا وہ کشمیر کاز کو پروپیگیٹ کرے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ایک دفعہ تسلیم کر لیں تو یہ جو خواہ مخواہ کی سیاست اور بیان بازی ہے نا، اس کے بجائے ہم جو مثبت چیزیں ہیں اور جو مل کے آگے چلنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اب مثلاً یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمارے خطے کی، جہاں پہ چین کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور کہیں پہ تو بالکل تو ایک فوجی حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا آگے کیسے چلنا چاہیے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، ہمیں حکمت، تو اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو رائے مشورہ دیں اور سر جوڑ کے نیشنل اسمبلی میں اور اس کے اندر پھر ہم کوئی مثبت تجاویز لے کے آگے بڑھیں۔ یہ جو شفقت صاحب نے بات کی ہے، اب ایک تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب اتفاق یا بدقسمتی ہے کہ جب بھی حکومت کی کارکردگی کے متعلق یا حکومت کی جو پرفارمنس ہے یا حکومت نے جو کشمیر کاز کے حوالے سے جو فیلئر ہے حکومت کا کہ یہ ایک قرارداد سمپل جو وہ ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے اس کا یونائٹڈ نیشن کا، اس سے یہ پاس نہیں کروا سکے۔ اب ان کی اگر کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائیں تو یہ اپنی حب الوطنی کو آگے کر دیتے ہیں کہ ہماری حب الوطنی پہ حملہ ہو گیا۔ یعنی حب الوطنی پہ آپ کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے؟ آپ کے حب الوطن ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا فیلئر ہے جو کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا، کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا جو کی کارکردگی جو ہے وہ ٹوٹل فیلئر ہے۔
آپ کی کارکردگی کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں, آپ کی حب الوطنی پہ نہیں اٹھا رہے ہیں. حامد میر صاحب, میں مختصراً اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کے لوگ جس لاک ڈاؤن میں اتنے عرصے سے مبتلا ہیں, ان کے لیے اگر سنجیدہ معنوں میں دیکھا جائے تو سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں, آدھے گھنٹے کا احتجاج, سر پہ باہر روڈ پہ دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج کرنا, اگر یہ پالیسی کے اوپر یہ حکومت چلنا چاہتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن ہے ہماری کشمیر کے لوگوں کے لیے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کیئرلیس اپروچ کی طرف حکومت نے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر اس راستے پہ ہم گامزن ہوں گے نا, تو مجھے وہ پھر جو نواز شریف صاحب لوگوں کو مری لے گئے اور جس طرح وہ گئے وہاں پہ ہندوستان میں, دلی میں, اور بجائے کشمیریوں کو ملنے کے وہ اپنے بزنس پارٹنرز کو انہوں نے ملنا ترجیح دیا, اور جس طریقے سے ان کی حکومت میں کبھی بھی جس طرح مودی کو انہوں نے جاتی عمرہ بلایا اور اپنے جو بیٹی کی شادی یا گرینڈ ڈاٹر کی شادی میں شریک کیا, تو پھر ہم اس راستے پہ چل جائیں گے. آپ اپنا میرے خیال ہے اس پہ بات نواز شریف کے پیچھے دوڑے پھر جائے تسی انہوں مس کرنا مار نہیں, لیکن اگر مس کرنا کون مار رہا ہے تو مودی نواز شریف یا ہو کوئی. میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور بعد میں پارلیمنٹ میں آگے کہتے ہیں کہ جی مودی ہمارا فون نہیں چھوڑ رہا, مودی کو ہم کل سے فون شفقت صاحب, میرا خیال ہے کہ اوائڈ کرتے ہیں اس کو. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مراد سعید صاحب یہ باتیں کر چکے. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ لاہور سے منتخب ایم این اے ہیں, اور آج کی اطلاعات کے مطابق لاہور کے 61 علاقے جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, اور اس صورتحال میں جب آدھا شہر بند ہو رہا ہے تو یاسمین راشد صاحبہ کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کل رات شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے دیا, اس پر بحث شروع ہو گیا کہ انہوں نے لاہوریوں کو کہا جی کہ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے صحیح کہا غلط کہا ہے؟ نہیں, دیکھیں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو سماجی فاصلے ہیں وہ قائم نہیں رکھ رہے, ماسک کا کہا سب کو نہیں کر رہے, جتنی بھی SOPs ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, بازاروں میں کم جانے کے بجائے رش کر رہے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کو دکھ ہوا اس بات کا, اور انہوں نے وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا, اور غصے میں انسان غصے میں اور دکھ میں چیزیں کہہ دیتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے دکھ میں یہ کہا کہ دیکھیں سارا کچھ ان کو پتا ہے کہ یہ بیماری کتنی موذی بیماری ہے, کتنی خطرناک بیماری ہے, اور اس کے باوجود اور SOPs بار بار حکومت ہر جگہ پہ, ریڈیو پہ, ٹی وی پہ تلقین کر رہی ہے کہ ماسک پہنیں, سماجی فاصلے رکھیں, جھمگٹا نہ کریں, رش نہ کریں, تو اس کے باوجود کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ ایک اس کیفیت میں بطور ڈاکٹر سٹ پٹا کے یہ کہا ہے, ان کا مطلب یہ نہیں تھا. سٹ پٹا کے کہا ہے. میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر پاتی ان الفاظوں کو. دیکھیں حامد میر صاحب, یہ قوم کہاں جائے؟ پہلے آپ کہتے ہیں کرونا فلو ہے, پھر آپ کہتے ہیں اس سے صرف بزرگوں کو خطرہ ہے. گورنر سندھ کہتے ہیں, میری گزارش سن لیں, گورنر سندھ کہتے ہیں کہ یہ ایک شو آف ہے اور صرف فیشن سمبل کے طور پہ, کیونکہ روم میں لاک ڈاؤن ہوا, کیونکہ نیو یارک میں لاک ڈاؤن ہوا, یہ ان کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد وہ خود بھی ان کو انفیکشن ہو گیا. پھر ان کے ایک MP ہیں خرم شیرزمان, وہ کہتے تھے کہ جی کرونا جو ہے یہ C کیٹیگری کا ہے, یہ تو بہت ہی ماٹھا اور ویک لیول کے اوپر کرونا یہاں پہ ہے, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر وزیر اعظم صاحب فلو کہتے تھے, اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ لوگ تو کار ایکسیڈنٹس میں اموات میں مارے جاتے ہیں, تو کیا لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیں؟ تو آپ نے پہلے تو قوم کو خود بتایا کہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, قوم نے آپ کی بات مان لی, پھر آپ نے کہا گھبرانا نہیں ہے, قوم نے گھبرانا چھوڑ دیا. اب جب کہ قوم نے گھبرانا چھوڑ دیا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جب بار بار کہا گیا تھا کہ آپ پیک کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے عید پہ اور ماہ رمضان کے اینڈ میں آپ نے جس طرح سے کاروبار کو کھولنے کی اور لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کی آپ نے اسٹریس کی اور ٹھان کے رکھ لی, تو پھر اب مجھے بتائیے کہ وہ لاک ڈاؤن تو اشرافیہ نے کیا تھا, آج جو لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں پنجاب میں, یہ لاک ڈاؤن کون کر رہا ہے؟ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ موت کے دہانے پہ آپ نے پہنچا دیا. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی قوم جاہل ہے, لوگ جاہل ہیں. تو جاہل لوگ نہیں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ نے قوم کو گمراہ کیا, آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا, آپ نے لاک ڈاؤن کو مس ہینڈل کیا, جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. تو پلیز آئی تھنک دا منسٹر مسٹ ٹیک بیک ہر ورڈز. مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جاہل کہا, لوگ جاہل نہیں ہیں, آپ کے فیصلے غلط ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ
اگر پنجاب کی وزیر صحت جو ہیں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ لاہور ایپی سینٹر بن سکتا ہے, لوگ احتیاط کریں, ان کی بات نہیں سنی تو بقول شفقت محمود صاحب کے وہ ایک ڈاکٹر ہیں, سٹ پٹا گئی, یعنی پاگل ہو گئی ہیں وہ. نہیں, سٹ پٹانے کا مطلب اور کیا ہوتا ہے, یہ پنجابی کا لفظ ہے. جو کہتے ہیں کہ بندہ سٹ پٹا گیا, یہ پاگل ہو گیا. تو اب یہ جو ہے یہ جوئی صاحب فرما رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا, وہ معزز خاتون ہیں, انہیں یہ اپنے الفاظ جو ہیں واپس لینے چاہیے. بالکل. اور چودھری صاحب کو انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے. شفقت صاحب اگر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو چیز بندہ جس وقت ایک دکھ میں ہو کو بات کر دے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, میں اس کو برا اس لیے نہیں بنا رہا, جو بھی مرضی ناز بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں, کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. ویسے میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے بڑا کمال کا لاک ڈاؤن سندھ میں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی, اور ہم نے جناب سارا کچھ بند کر دیا ہے, اور ہم بڑا سخت سٹینڈ لیا اور بڑی واہ واہ کی, اور ایک خاص میڈیا نے بڑی تالیاں بجائیں. اور ذرا دیکھیں کہ حالت کیا ہے سندھ کے اندر, کیسز کی حالت دیکھیں اور ڈیتھس کی حالت دیکھیں, اور مطلب یہ ہے کہ وہ یہ حالت ہے ان کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ اس پہ اگر چلے آج وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں, پرفارمنس اتنی زیرو پرفارمنس ہے آپ کی حامد صاحب مختصر جواب دے دیں, جس کا کوئی حساب ہی نہیں, اور آپ نے تو برباد کر دیا, اور ہیلتھ سسٹم ہے کوئی نہیں, 10-12 سال سے لوٹ مار جاری ہے, تو ہیلتھ سسٹم کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں اب اس کا جواب دینا صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں فرٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہے, کے پی میں آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے کم کی ہے, اس کے باوجود زیادہ بات ہو رہی ہے. اس وقت موازنہ آپ سندھ کا کے پی کے سے کریں, سندھ کا پنجاب سے کریں. آپ اگر سندھ کا موازنہ یورپ سے کرتے ہیں تو آپ ناانصافی کرتے ہیں. اور دوسری بات, خدا کے واسطے سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اون کریں سندھ کو. اچھا, لیکن میری آپ تینوں سے گزارش ہے کہ آپ تینوں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ دراصل پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو آپ سب پاکستان کی بات کریں. اور اس وقت کرونا وائرس کا سامنا پورے پاکستان کو ہے. میرے صاحب میری یہی گزارش ہے ان سے کہ خدا کے واسطے سندھ کو بھی آپ اون کریں. آپ فیڈریشن ہے, وفاق ہے, آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ سندھ کی حالت دیکھیں. سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پہ ایک انٹرنیشنل پورٹ ہے, وہاں پہ بیرون ملک سے مسافر آتے رہے. ہم ان کی اسکریننگ اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. سندھ کی اسکریننگ کیپیسٹی کتنی امپروو کی ہے, وہاں پہ ہاسپٹل میں کوارنٹین کا سسٹم ہم نے کتنا اچھا کیا. یہ ساری چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور مل کے چلیں. یہ نہ کہیں کہ سندھ میں آپ نے یہ کر دیا. اچھا, وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے پہ ہیں اور کل بھی وہیں پہ ہوں گے, تو میرا خیال ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کو تو پلین کریش کے وقت بھی جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ چلی میں اگر مائنس میں اچھی بات ہے لیکن بہت دیر آئے درست آئے. لیکن جب چلی کی باتیں کرتے تھے کہ چلی کے وزیر اعظم مائنرز کے لیے آخری وقت تک بیٹھے تھے کہ آخری مائنر نکلے گا تو میں جاؤں گا, اور کوریا کے وزیر اعظم کی مثالیں دیتے تھے. پلین کریش کے وقت بھی ان کو کراچی پہنچنا چاہیے تھا, اور یہ بات ہم نے تب بھی کی تھی. اور اگر آج گئے آئی تھنک دیر آئے, لیکن ان کو جانا چاہیے, اون کرنا چاہیے. اچھا, اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ والی بات جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن آج پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ سب تینوں, اب آپ تھے قومی اسمبلی میں کے اجلاس میں تھے, تو آپ کے ایک ساتھی ہیں امین الحق صاحب, وہ وزیر بھی ہیں جی, تو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. تو اور آج بھی جو پارلیمنٹ میں ہوا حامد میر صاحب, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ تینوں ارکان قومی اسمبلی نے سوچا ہے کہ یہ اجلاس ورچوئل بھی ہو سکتا ہے, آن لائن اجلاس بھی ہو سکتا ہے؟ اگر سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے, بجٹ اجلاس, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ اگر سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس ورچوئل ہو سکتا ہے تو قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے ابھی تک تو ورچوئل نہیں ہے, لیکن کیا یہ ورچوئل نہیں ہو سکتا؟ شفقت محمود صاحب, آپ نے بطور وزیر تعلیم جو ہے آن لائن ایجوکیشن اور جو ورچوئل کلاسز ہیں اس کے معاملے پر آپ نے بڑا کام کیا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا ورچوئل؟ حامد, ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی آفر کیا تھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ ویسے تو بہت شور مچا رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں کیا, یہ نہیں کیا, لیکن جب اسمبلی کے اجلاس کی باری آئی تو جو ہم نے کہا کہ جی ورچوئل کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں کرنا ورچوئل.
बल्कि हमने तो मुख्तलिफ तजावीज़ दी। आज भी एक मीटिंग हुई, राना साहब भी थे वहाँ पे, जहाँ पे हमने यही कहा कि ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें वो ये है कि हमें कौम को एक मिसाल बन के पेश करना चाहिए। और नेशनल असम्बली अगर वर्चुअल करती है तो मेरा ख्याल है ये कौम के लिए और उन सब लोगों के लिए जो कि SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि वर्चुअल होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग हम जा रहे हैं वहाँ पे असेंबली में, हम एक रिस्क ले रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक इस चीज़ का इदराक नहीं है कि ये कितनी मूजी और कितनी जालिम बीमारी है। मैं क्योंकि मेरे चंद अजीज़ जो थे उनको ये हुआ और मैंने देखा, ये कोई आसान बीमारी नहीं है, बड़ी बहुत मुश्किल बीमारी है। तो इसलिए नेशनल असम्बली का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है अब भी यही मुनासिब है कि हम कोई वर्चुअल या आधा वर्चुअल कर लें या कुछ करें जिससे जो गैदरिंग एक जगह पे बहुत सारे लोगों की है ना, वो कम की जा सके। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, आप देखिए, मैं अपनी बात करने से पहले ये कहूँगा कि सब्जेक्ट टू SOP यानी एहतियाती तदाबीर, बिल्कुल मैं उनके 100% हक में हूँ, हर बंदे को करनी चाहिए। और अगर SOP एहतियाती तदाबीर के साथ अगर कोर्ट्स जजेस अपना काम कर सकते हैं, अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के तमाम लोग, एक सिपाही से लेके ऑफिसर तक, उसमें फ़ौज शामिल है, उसमें रेंजर शामिल है, उसमें पुलिस शामिल है, वो अपना काम कर सकते हैं। अगर इसी तरह से जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वहाँ पे तमाम लोग अपना काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो बराह रास्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं, इसी तरह से नर्सेज हैं, दूसरा तिब्बी अमला है, इसी तरह से जो लैब में एक छोटा सा सवाल है, टेस्टिंग फ़र्क है जी। हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है यहाँ पे 2-3 दफ़ा आग लग चुकी है और इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है। ये कोई वेंटिलेशन सिस्टम ठीक ना होने की वजह से ये कोई जवाब नहीं। वेंटिलेशन सिस्टम जो उसको सही किया जाए, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ। अब बात ये है, इसके अलावा ग्रोसरी शॉप्स, बाकी जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो तमाम लोग काम कर सकते हैं। सब्जी मंडियाँ, गल्ला मंडियाँ जो है वहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। आज लड़ाई हुई नहीं, मुराद सईद साहब की तकरीर के यही बात नहीं सुने ना, नहीं यही बात उसमें सब लोग इकट्ठे हो गए तो ना लड़े ना, स्पीकर कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, तो ना लड़े। फिर बात ये है कि ये लड़ना कोई इनके फराइज में शामिल है, ना लड़े ना जो है वो इस किस्म के लोग जो हैं जो इस किस्म की चीज़ को हवा देते हैं उनको कंट्रोल करें। मामला ये है कि पार्लियामेंट जो है इन तमाम अदारों का, जिन अदारों का मैंने जिक्र किया है, उनसे बढ़ के अदारा है। पार्लियामेंट का काम है कि तमाम जो हर फर्द 22 करोड़ में हर फर्द के जान माल की हिफाजत के लिए कानून साजी करे, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाए। तो अगर सारे जो हैं वो SOP एहतियात के साथ काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? मामला सिर्फ ये है कि क्योंकि फिज़िकल का मुतबादल जो है ये वर्चुअल इजलास नहीं हो सकता। हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि अपोजिशन उसे नज़र ना आए, अपोजिशन जो है वो वर्चुअल इजलास में जाए, अपोजिशन नजर ना जाए। पार्टी है ना, एक अपोजिशन की पार्टी है ना ये, जिसकी नुमाइंदा है नाज बलोच साहबा, तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है देखिए, हमने तो हामिद मीर साहब सिंध में एक सक्सेसफुल तरीके से वर्चुअल इजलास जो है वो बुलाकर ये साबित किया कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके आप किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इस पेंडेमिक की सूरत हाल में अपने लोगों को किस तरह महफूज चलाते हुए मुल्क के मामलात भी आगे आप चला सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक लीड बाय एग्जाम्पल सिंध ने लॉकडाउन के मामले में भी किया, वर्चुअल इजलास के मामले भी सिंध इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आज जो हुआ, आज जो केओस था, आज जो मामला और सूरत हाल हमने देखा, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बिखेर दी गई और बड़े बड़े वजीर अपने आप को ये कहते हैं कि जी दूसरी दफा वजीर बने और इस तरह हाथापाई पे उतर रहे थे। तो इट वाज अ बिग केओस। मुझे जाके स्पीकर की डाइस के सामने जाके डिप्टी स्पीकर को कहना पड़ा कि प्लीज खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली के कौमी असेंबली का इजलास वर्चुअल हो सकता है? कौमी असेंबली का इजलास वर्चुअल हो सकता है? देखिए, क्यों नहीं हो सकता? Where there is a will, there is a way। आप लेकिन राना साहब का भी एक पॉइंट है, राना साहब कह रहे हैं कि ये फिजिकल इजलास का कोई गवर्नमेंट जो है इसकी पूरा जो है गवर्नमेंट का स्ट्रेस था कि वर्चुअल इजलास करें ताकि जो अपोजिशन है इनको नजर ही ना आए।
اور یا پھر جو گورنمنٹ بھی جو ورچولی کرے نا، لیکن اب میں نے سارے منسٹرز کو جو ہے وہ کینٹینا میں بھیج دیں. کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کے جو آئی ٹی کے خود منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، وہ تو ایک دن بھی نہیں آئے پارلیمنٹ میں، وہ تو آنا ہی نہیں پسند کر رہے، وہ نہیں آ رہے. تو چلیں کوئی ایسی کوئی جدید جو ہے ٹیکنالوجی سے لیس کوئی ایسا نظام لے کر آئے، کوئی ایسا سسٹم لے کر آئے. سندھ کے انفارمیشن منسٹر ناصر علی شاہ صاحب کو آفر کی کہ آپ ورچوئل اجلاس کریں تو وہ ان کو اپنی تمام اسسٹنس دیں گے. شفقت محمود صاحب کو راستہ نکل سکتا ہے، یعنی کہ لڑے بغیر کوئی گورنمنٹ اور اپوزیشن اس معاملے پہ کوئی آپس میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس پروگرام کو شروع سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں ایک اتفاق رائے کی، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم مل کے کچھ مسائل جو قوم کو درپیش ہے ان کا حل نکالیں. اور اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا کی ایک وبا جو ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہے، یہاں بھی ہے، اور اس کے اندر نیشنل اسمبلی کی جو ممبران ہیں ہمیں ایک مشعل راہ بننا ہے، ایک مثال بننا ہے. لیکن اپنی سیاست کو چمکانے کی خاطر ہمیں آپ کے آنے سے کون سا گورنمنٹ کو ڈر خوف پیدا ہو گیا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نیشنل اسمبلی میں معاف کرنا آپ کا نام لے رہا ہوں، کسی کا بھی لے سکتا ہوں، کہ رانا ثناء اللہ صاحب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو اس لیے ہماری خوف سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور بابا آپ آئے اسمبلی میں، آپ آ کے بیٹھے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں ورچوئل اجلاس کی، اور مجھے خوشی ہے کہ ناز جو ہیں جو کہ بڑا ہی ریلیکٹنٹلی انہوں نے سندھ کی تو بڑی تعریفیں کی ورچوئل اجلاس کے اوپر، لیکن نیشنل اسمبلی میں کہا کہ ہاں یہ وہ بڑی مشکل سے فائنلی انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور ورچوئل ہو سکتا ہے. انہوں نے بات یہ ہے کہ کوئی واضح الفاظ میں کہا ہے. تو رانا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی دلیل ہے نا کہ گورنمنٹ صرف اس لیے ورچوئل اجلاس چاہتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آپ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہوں بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرونا جس طریقے سے پھیل رہا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور یہ ضد کی وجہ سے اگر 70-80 ممبر جو ہیں وہ کرونا کے شکار ہو گئے، اور ہم اللہ کو کیا نہ مثال کرے بن کے چھو کریں. نہیں پہلی معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کی سب سے زیادہ اکثریت ہے، تمام چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی سے پنجاب کے ممبرز کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ انہوں نے کیوں ورچوئل نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں میرے سے یا کسی سے ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی، ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. یعنی اجلاس میں ان کی جواب دہی ہوتی ہے، ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے جو انہیں پسند نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ورچوئل اجلاس جو ہے وہ فزیکل اجلاس کا نیم بدل نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ کر کے دکھا دیں. یہ ویسے ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ پنجاب میں کر لیں تو پھر قومی اسمبلی میں کریں تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا. KPK میں کریں، پنجاب میں کریں. اچھا لیکن اب میرے پاس جو ہے نا وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک شفقت صاحب بڑا اہم معاملہ ہے، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا اور ہمارے پاس جو خبریں پہنچی ہیں اس کے مطابق اس میں جو پیٹرول کا کرائسس ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے. کل ہمارے پروگرام میں ندیم بابر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو آج جو آپ کا شہر لاہور ہے، شہر لاہور میں ہم نے پتہ کیا ہے کہ پیٹرول کے کرائسس کی کیا صورتحال ہے. تو کیونکہ آپ وہاں کے منتخب نمائندے ہیں تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک جواد ملک کی چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوئی تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی. فی لیٹر پیٹرول 70 روپے کا ہو تو گیا، لیکن عام آدمی کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا. ایک بھی چیز سستی نہ کی گئی، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی جوں کہ توں برقرار. پیٹرول ڈھونڈتے یہاں تک آیا ہوں، اتنی مشکل سے ملا ہے. تقریباً 5 پیٹرول پمپ پہ گیا ہوں اور وہ سارے کے سارے بند ہیں. 75 روپے کا ہو تو گیا لیکن لب نہیں رہا. اندر نالوں تو مہنگا سی، ادو کم از کم لب تو جاتا سی. مشکل سے ہی مل رہا ہے، پیچھے سے سارے پیٹرول پمپ بند ہے. 100 روپے کا پیٹرول مل رہے ہیں، بہت زیادہ پیٹرول ہی نہیں ملتا. ہم پریشان ہیں، کیا گاڑی چلائیں اب. پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس بحران کی ذمہ دار حکومتی پالیسیاں ہیں. تیل کی امپورٹ بند ہونے سے مقامی تیل مہنگا پڑ رہا ہے، سستا کیسے بیچ دیں. وزارت پیٹرولیم حکام کا کہنا ہے کہ بعض کمپنیوں اور ڈیلرز نے ملی بھگت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پیدا کی ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین بدر منیر کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور. جی شفقت محمود صاحب، یہ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کابینہ کے اجلاس میں پچھلے ہفتے جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی وزیر اعظم نے حکم دیا تھا کہ اس کو کرائسس کو ختم کیا جائے. آج پھر اجلاس ہوا ہے، یہ کرائسس کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ دیکھیں آپ کا آبویسلی حکومت تو بالکل چاہے گی کہ جتنا جلدی یہ کرائسس ختم ہو،
یہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ نون لیگ کے زمانے میں بھی ہوا تھا. اور اس کے اندر جو ہمیں ایکسپلینیشن دی گئی ہے منسٹری کی طرف سے وہ یہ ہے کہ بہت سارا پیٹرول جو ہے وہ ذخیرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر 51% زیادہ پیٹرول کی کھپت ہوئی ہے. یعنی کہ اگر پچھلے سال 100 لیٹر پیٹرول خرچ ہوا تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس سال 150 لیٹر اس مہینے میں جو ہے اس کی آف ٹیک ہوئی ہے. تو اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے؟ ان کا ایکسپلینیشن یہ دی گئی کہ بہت خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں کہ یہ بہت سارا پیٹرول جو ہے وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پی ایس او کے پیٹرول پمپس میں سب کچھ مل رہا ہے، جو باقی جو ہے وہاں پہ کچھ پرابلم ہے، لیکن جلدی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے اب میں نے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد رانا صاحب آپ کو بتاتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی رانا ثناءاللہ صاحب، پیٹرول کے کرائسس پہ ایک تو میں گزشتہ سے پیوستہ یہ بات ریکارڈ پہ لانی چاہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب سے لے کے آخری پارلیمنٹیرین تک جن کو کرونا جو ہے وہ مثبت ہوا ہے، کسی کو اجلاس کی وجہ سے نہیں ہوا، نہ کسی کا کلیم ہے کہ اجلاس کی وجہ سے ہوا ہے. اجلاس کی وجہ سے نہیں، سب کو باہر سے ہی ہوا ہے، جہاں کہیں سے بھی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیٹرول کا جو بحران ہے، اور اس سے پہلے بھی جو بحران ہے، ایک تو یہ ہے کہ مافیاز کے لنکس جو ہیں ان کی گورنمنٹ میں ہیں، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ پہلے سے خبریں دیتے ہیں ان مافیاز کو، ان لوگوں کو، اور وہ اس کے مطابق مینیج کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں. اور دوسرا یہ بیڈ گورننس ہے، نااہلی ہے، نالائکی ہے. جی ناز بلوچ صاحبہ، آپ کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ آئی ہیں؟ جی ہاں، میں کراچی سے اسلام آباد کتنی دفعہ پیٹرول ڈلوایا آپ نے؟ اور تقریباً 3 دفعہ پیٹرول ڈلوانا پڑا مجھے. یہ جو اسپیشلی ملتان موٹر وے پہ جب میں پہنچی ہوں، موٹر وے تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جو رستے میں پیٹرول پمپ تھے ان میں کہیں پر بھی فیول اسٹیشن میں فیول نہیں تھا. اور رات کا وقت تھا، ہم ٹریول کر رہے تھے. آئی واز ٹریولنگ پرسنلی یہ اس لیے کہ اب سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ SOPs پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن جو ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی، کئی گھنٹے ہمیں کھڑا ہونا پڑا پیٹرول پمپ پہ، کہیں پر فیول ہمیں نہیں ملا، بڑے مشکل سے جا کے کسی ایک جگہ میں کہیں سے مینیج کرنا پڑا. تو یہ تو میری اپنی میں آپ کو داستان بتا رہی ہوں. پیٹرول دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں رل گئی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے عوام کو رلا دیا ہے. پیٹرول چلیں شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، لیکن شفقت صاحب میں نے چلتے چلتے آپ سے متعلقہ ایک ایشو جو ہے اس پہ بات کرنی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز جو ہیں ان میں کٹوتی کی گئی ہے، یہ بڑا غلط ہوا ہے. تو آپ نے اس پہ کوئی احتجاج کیا ہے؟ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو 70 ارب کی ڈیمانڈ تھی، ان کو تقریباً 65 ارب ملا ہے، 5 ارب کا فرق ہے. اور حالات آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہیں، لیکن ریونیوز جو ہیں وہ کم ہو گئے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک خطیر حصہ جو ہے وہ واپس آ جائے. اور ابھی تو یہ دیکھیں نا، بجٹ کی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک سلیکشن ہوتی ہے، فائنل تو فائنانس بل میں آتا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ مہربانی فرمائیں اور وہ جو 5 ارب کی کمی ہوئی ہے وہ اس کو دوبارہ بحال کر دیا. تو آپ نے بطور وفاقی وزیر تعلیم حفیظ شیخ صاحب سے کہا ہے کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز میں کمی کی گئی ہے اس کو آپ ختم کریں؟ اور بالکل میں نے فائنانس کو کہا ہے، اور اس پہ ایک میٹنگ پرسوں بھی ہے، اس میٹنگ میں بھی یہ معاملہ آئے گا. اور ہماری تو دیکھیں، میرا تو بڑی سمپل بات ہے، میں تعلیم کا وزیر ہوں، تو تعلیم کے لیے میں جدوجہد کرتا رہوں گا. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ کیونکہ ریونیوز کافی شارٹ ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو ایک کمی ہے. یہ 65 ارب پچھلے سال بھی ملا تھا، تو اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے مہنگائی کی وجہ سے. اچھا رانا صاحب، آپ کوئی تجویز دیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شفقت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ بات کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اس جو ہے وہ سپورٹ سے تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات سنی جانی چاہیے. اور یہ آپ بھی تائید کرتے ہیں؟ جی میں تائید کرتا ہوں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ ہے وہ اگر بڑھائیں گے نہیں تو بڑھائیں نہ تو اگر کم از کم اس کو جو
ایز لاسٹ ایئر تھا اس کو رکھنا چاہیے. جی دیکھیں بلکہ ہو سکے تو اضافہ میں کریں. بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت کو گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ شفقت محمود صاحب کی التجا کو سن لیں، کیونکہ جو ملک اپنے تعلیم پہ انویسٹ نہیں کرتا اور جو ملک کی ترجیحات تعلیم اور صحت نہ ہو، کووڈ کے معاملے کے اس دوران پینڈیمک کے صورتحال کے اندر دنیا انویسٹ کر رہی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر، ایسے میں صوبوں کا بجٹ کاٹ دیا، پی ایس ڈی پی کاٹ دیا، سب کچھ کاٹ کے اور ایجوکیشن کے بجٹ کو کٹ کر کے میں سمجھتی ہوں یہ ناانصافی ہوگی. تو میں شفقت محمود صاحب میں بالکل اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں. اس میں جو ہے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے. شفقت محمود صاحب ویسے اوورآل آپ کا کیا خیال ہے کہ اوورآل جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے یہ انف ہے، مناسب ہے؟ دیکھیں مناسب اگر آپ مجھے کہیں کہ کبھی بھی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایجوکیشن میں، جتنا ہمارا ایجوکیشن کا پچھلے 70 سال میں لاپرواہی ہوئی ہے، جس طرح تقریباً 2-2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں ہے، جس طرح کے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% ہے، تو ہمیں نصیحت قوم سوچنا چاہیے کہ 72 سال کے بعد اگر ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں تو یہ ایک لمبا دراز سلسلہ ہے لاپرواہی کا، اور اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو لگے گا کہ خاطر خواہ اس میں تبدیلی آئی ہے. کچھ یونیورسٹیز کے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہمیں کچھ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یونیورسٹیز میں اتنی بے شمار بھرتیاں ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گلوبل ایوریج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے ساتھ 1.5 یعنی کہ سٹاف ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں کہ جی ایک ٹیچر کے ساتھ 6 جو ہے وہ لوور سٹاف ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے کہ سارے بجٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے برباد ہو گئے ہیں، بے تحاشا بھرتیاں کی گئی ہیں. تو اس لیے میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کریں. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور ناز بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن میں چلتے گزارش ضرور کروں گا حفیظ شیخ صاحب جو کہ مشیر خزانہ ہے وزیر اعظم کے، آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے اس کو کٹ لگائیں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں تو ایک رائے یہ تھی کہ آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ ہر حکومت میں وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، مشیر خزانہ بن جاتے ہیں. لیکن عمران خان کی حکومت جو کہ تبدیلی کی نمبردار تھی، اس حکومت میں آ کے آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے وہ کم کر دیا، جس سے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی کارکردگی پہ اثر پڑ سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ شفقت محمود صاحب نے آپ سے یہ گزارش کیا کہ جو ایچ ای سی کا بجٹ ہے وہ جتنا پہلے تھا اتنا ہی کر دیں، اگر آپ بڑھا نہیں سکتے اتنا ہی کر دیں. اور مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وفاقی وزیر تعلیم کی یہ جو گزارش ہے اس کی تائید کیا ہے. تو حفیظ شیخ صاحب ہمیں امید ہے کہ فنانس بل میں آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے وہ دوبارہ اتنا ہی کر دیں گے جتنا پچھلے مالی سال میں تھا، اور اپنے بارے میں جو آپ کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، کم از کم یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ آپ ایک تعلیم دشمن مشیر خزانہ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.